फरिश्ता सुर्ख खुरदरे कंबल में अता अल्लाह ने बड़ी मुश्किल से करूद बदली और अपनी मंदी हुई आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोलें। कहरे की दबीज चादर में कई चीजें लिपटी हुई थीं जिनके सही खदोखाल नजर नहीं आते थे। एक लंबा, बहुत ही लंबा, ना खत्म होने वाला दालान था या शायद कमरा था जिसमें धुंधली धुंधली रोशनी फैली हुई थी। ऐसी रोशनी जो जगह जगह मैली हो रही थी। दूर, बहुत दूर, जहां शायद कमरा या दालान खत्म हो सकता था, एक बहुत बड़ा था जिसका दराज छत को फाड़ता हुआ बाहर निकल गया था। अता अल्लाह को इसका सिर्फ निचला हिस्सा नजर आ रहा था जो बहुत पुरहैबत था। इसने सोचा कि शायद ये मौत का देवता है जो अपनी हौलनाक शक्ल दिखाने से कसदा गुरेज कर रहा है। अता अल्लाह ने होंठ गोल करके और जबान पीछे खींचकर इस पुरहैबत बुत की तरफ देखा और सीटी बजाई, बिल्कुल इस तरह जिस तरह कुत्ते को बुलाने के लिए बजाई जाती है। सीटी का बजना था कि इस कमरे या दालान की धुंधली फिजा में अनगिनत दुमें लहराने लगीं। लहराते लहराते ये सब बहुत बड़े शीशे के मुर्तबान में जुमा हो गईं जो गालिबन असपरट से भरा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता ये मुर्तबान फिजा में बगैर किसी सहारे के तैरता डोलता इसकी आंखों के पास पहुंच गया। अब वो एक छोटा सा मुर्तबान था जिसमें असपरट के अंदर इसका दिल डबकियां लगा रहा था और धड़कने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अता अल्लाह के हलक़ से दबी दबी चीख निकली। इस मकाम पर जहां इसका दिल हुआ करता था उसने अपना लरजता हुआ हाथ रखा और बेहोश हो गया। मालूम नहीं कितनी देर के बाद उसे होश आया, मगर जब उसने आंखें खोलें तो कोहरा गायब था। वो देवहैकल बुत भी, इसका सारा जिस्म पसीने में शराबवर था और बर्फ की तरह ठंडा। मगर इस मकाम पर जहां इसका दिल था एक आग सी लगी हुई थी। इस आग में कई चीजें जल रही थीं, बेशुमार चीजें। उसकी बीवी और बच्चों की हड्डियां तो चटक रही थीं, मगर उसके गोश्त पौसत और इसकी हड्डियों पर कोई असर नहीं हो रहा था। झुलसा देने वाली तपिश में भी वो यख बसता था। उसने एकदम अपने बर्फीले हाथों से अपनी जर्द रो बीवी और सूखे के मारे हुए बच्चों को उठाया और फेंक दिया। अब आग के इस अलाव में अरजियां के पुलंदे जल रहे थे। हर जबान में लिखी हुई अरजियां, उन पर उसके अपने हाथ से किए हुए दस्तखत, सब जल रहे थे आवाज पैदा किए बगैर। आग के शुलूं के पीछे उसे अपना चेहरा नजर आया, पसीने से, सर्द पसीने से तरबतर। इसने आग का एक शुला पकड़ा और इससे अपने माथे का पसीने पूंछ कर एक तरफ फेंक दिया। अलाव में गिरते ही ये शुला भीगे हुए असफंज की तरफ रोने लगा। अता अल्लाह को इसकी ये हालत देखकर बहुत तरस आया। अरजियां जलती रहीं और अता अल्लाह देखता रहा। थोड़ी देर के बाद इसकी जर्द रो बीवी नमूदार हुई। इसके हाथ में गंदे हुए आटे का थाल था। जल्दी जल्दी उसने पेड़े बनाए और आग में डालना शुरू कर दिए जो आंख झपकने की देर में कोयले बनकर सुलगने लगे। इन्हें देखकर अता अल्लाह के पीठ में जोर का दर्द उठा। झपटा मारकर उसने थाल में से आखिरी पीड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। लेकिन आटा खुश्क था, रेत की तरह। इसका सांस रुकने लगा और वो फिर बेहोश हो गया। अब उसने एक बेजोड़ ख्वाब देखना शुरू किया। एक बहुत बड़ी मिहराब थी जिस पर जली हुरूफ में ये शेर लिखा था, रोज महशर की जंग गदास बोल, होले परसिश नमाज बोल। वो फौरन पथरीले फर्श पर सजदे में गिर पड़ा। नमाज बख्श होने के लिए दुआ मांगना चाहिए, मगर भूख इसके मैदे को इस बुरी तरह डसने लगी कि बलबला उठा। इतने में किसी ने बड़ी बारब आवाज में पुकारा, अता अल्लाह। अता अल्लाह खड़ा हो गया। महराबों के पीछे, बहुत पीछे ऊंचे मिंबर पर एक शख्स खड़ा था। मादरजाद बरहना, इसके होंठ साकत थे मगर आवाज आ रही थी, अता अल्लाह, तुम क्यों जिंदा हो? आदमी सिर्फ इस वक्त तक जिंदा रहता है जब तक उसे कोई सहारा हो। हमें बताओ, कोई ऐसा सहारा है जिसका तुम्हें सहारा हो? तुम बीमार हो, तुम्हारी बीवी आज नहीं तो कल बीमार हो जाएगी। वो जिनका कोई सहारा नहीं होता, बीमार होते हैं, जंदर दरगोर होते हैं। इसका सहारा तुम हो जो बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है। तुम्हारे बच्चे भी खत्म हो रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि तुमने खुद अपने आप को खत्म नहीं किया, अपने बच्चों और अपनी बीवी को खत्म नहीं किया। क्या इस खात्मे के लिए भी तुम्हें किसी सहारे की जरूरत है? तुम रहम वाओ करम के तालिब हो। बेवकूफ, कौन तुम पर रहम करेगा? मौत को क्या पड़ी है कि वो तुम्हें मुसीबतों से निजात दिलाए? उसके लिए ये मुसीबत क्या कम है कि वो मौत है। किस किस को आए, एक सिर्फ तुम अता अल्लाह नहीं हो, तुम ऐसे लाखों अता अल्लाह इस भरी दुनिया में मौजूद हैं। जाओ, अपनी मुसीबतों का इलाज खुद करो। दो मरील बच्चों और एक फाका ज़दा बीवी को हलाक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस बोझ से हल्के हो जाओ तो मौत शर्मिसार होकर खुद ब खुद तुम्हारे पास चली आएगी। अता अल्लाह गुस्से से थरथर कांपने लगा। तुम सबसे बड़े जालिम हो। बताओ तुम कौन हो? इससे पेशतर कि मैं अपनी बीवी और बच्चों को हलाक करूं, मैं तुम्हारा खातिमा कर देना चाहता हूं।
مادرزاد برہنہ شخص نے قہقہہ لگایا اور کہا، میں عطا اللہ ہوں، غور سے دیکھو، کیا تم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے؟ عطا اللہ نے اس ننگا دھڑنگ آدمی کی طرف دیکھا اور اس کی گردن جھک گئی۔ وہ خود ہی تھا، بغیر لباس کے۔ ان کا خون کھولنے لگا۔ فرش میں سے اس نے اپنے بڑھے ہوئے ناخنوں سے کھرچ کھرچ کر ایک پتھر نکالا اور تان کر ممبر کی طرف دیکھا۔ اس کا سر چکرا گیا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس میں سے لہو نکل رہا تھا۔ وہ بھاگا۔ پتھریلے صحن کو عبور کر کے جب باہر نکلا تو ہجوم نے اسے گھیر لیا۔ ہجوم کا ہر فرد عطا اللہ تھا، جس کا ماتھا لہولہان تھا۔ بڑی مشکلوں سے ہجوم کو چیر کر وہ باہر نکلا۔ ایک تنگ واؤ تاریک سڑک پر دیر تک چلتا رہا۔ اس کے دونوں کناروں پر حشیش اور تھوہر کے پودے اگے ہوئے تھے۔ ان میں کہیں کہیں دوسری زہریلی بوٹیاں بھی جمی تھیں۔ عطا اللہ نے جیب سے بوتل نکال کر تھوہر کا عرق جمع کیا، پھر زہریلی بوٹیوں کے پتے توڑ کر اس میں ڈالے اور انہیں ہلاتا ہلاتا اس موڑ پر پہنچ گیا جہاں سے کچھ فاصلے پر اس کا مکان تھا۔ شکستہ اینٹوں کا ڈھیر، ٹاٹ کا بوسیدہ پردہ ہٹا کر وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے طاق میں مٹی کے تیل کی کوپی سے کافی روشنی نکل رہی تھی۔ اس مٹیالی روشنی میں اس نے دیکھا کہ جھلنگی پلنگڑی پر اس کے دونوں مریل بچے مرے پڑے ہیں۔ عطا اللہ کو بہت نا امیدی ہوئی۔ بوتل جیب میں رکھ کر جب وہ پلنگڑی کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پھٹی پرانی گدری جو اس کے بچوں پر پڑی ہے، آہستہ آہستہ ہل رہی ہے۔ عطا اللہ بہت خوش ہوا، وہ زندہ تھے۔ بوتل جیب سے نکال کر وہ فرش پر بیٹھ گیا۔ دونوں لڑکے تھے، ایک 4 برس دوسرا 5 کا۔ دونوں بھوکے تھے، دونوں ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے۔ گدری ایک طرف ہٹا کر جب عطا اللہ نے ان کو غور سے دیکھا تو اسے تعجب ہوا کہ اتنے چھوٹے بچے اتنی سوکھی ہڈیوں پر اتنی دیر سے کیسے زندہ ہیں۔ اس نے زہر کی شیشی ایک طرف رکھ دی اور انگلیوں سے ایک بچے کی گردن ٹٹولتے ٹٹولتے ایک خفیف سا جھٹکا دیا۔ ہلکی سی تڑاق ہوئی اور اس بچے کی گردن ایک طرف لٹک گئی۔ عطا اللہ بہت خوش ہوا کہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے کام تمام ہو گیا۔ اسی خوشی میں اس نے اپنی بیوی کو پکارا، جینا، جینا، ادھر آؤ، دیکھو میں نے کتنی صفائی سے رحیم کو مار ڈالا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس کو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، زینب کہاں ہے؟ معلوم نہیں کہاں چلی گئی ہے، شاید بچوں کے لیے کسی سے کھانا مانگنے گئی ہو یا ہسپتال میں اس کی خیریت دریافت کرنے۔ عطا اللہ ہنسا، مگر اس کی ہنسی فوراً دب گئی جب دوسرے بچے نے کرود بدلی اور اپنے مردہ بھائی کو بلانا شروع کیا۔ رحیم، رحیم، وہ نہ بولا تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ہڈیوں کی چھوٹی چھوٹی سیاہ پیالوں میں اس کی آنکھیں چمکیں۔ ابا، تم آ گئے؟ عطا اللہ نے ہولے سے کہا۔ ہاں کریم، میں آ گیا۔ کریم نے اپنے استخوانی ہاتھ سے رحیم کو جھنجھوڑا۔ اٹھو رحیم، ابا آ گئے ہسپتال سے۔ عطا اللہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش رہو، وہ سو گیا ہے۔ کریم نے اپنے باپ کا ہاتھ ہٹایا۔ کیسے سو گیا ہے؟ ہم دونوں نے ابھی تک کچھ کھایا نہیں۔ تم جاگ رہے تھے؟ ہاں ابا، سو جاؤ گے ابھی تم؟ کیسے؟ میں سلاتا ہوں تمہیں۔ یہ کہہ کر عطا اللہ نے اپنی سخت انگلیاں کریم کی گردن پر رکھیں اور اس کو مروڑ دیا، مگر تڑاق کی آواز پیدا نہ ہوئی۔ کریم کو بہت درد ہوا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں۔ عطا اللہ حیرت زندہ تھا کہ اس کا یہ دوسرا لڑکا اتنا سخت جان کیوں ہے۔ کیا تم سونا نہیں چاہتے؟ کریم نے اپنی گردن سہلاتے ہوئے جواب دیا۔ سونا چاہتا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو، سو جاؤں گا۔ عطا نے اللہ زہر کی شیشی اٹھائی۔ پہلے یہ دوا پی لو۔ اچھا۔ کریم نے اپنا منہ کھول دیا۔ عطا اللہ نے ساری شیشی اس کے حلقے میں انڈیل دی اور اطمینان کا سانس لیا۔ اب تم گہری نیند سو جاؤ گے۔ کریم نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ابا، اب کچھ کھانے کو دو۔ عطا اللہ کو بہت کوفت ہوئی۔ تم مرتے کیوں نہیں؟ کریم یہ سن کر سٹکا سا گیا۔ کیا ابا، تم مرتے کیوں نہیں؟ میرا مطلب ہے اگر تم مر جاؤ گے تو نیند بھی آ جائے گی تمہیں۔ کریم کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کا باپ کیا کہہ رہا ہے۔ مارتا تو اللہ میاں ہے ابا۔ اب عطا اللہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ مارا کرتا تھا کبھی، اب اس نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ چلو اٹھو۔ پلنگڑی پر کریم تھوڑا سا اٹھا تو عطا اللہ نے اسے اپنی گود میں لے لیا اور سوچنے لگا کہ وہ اللہ میاں کیسے بنے۔ ٹاٹ کا پردہ ہٹا کر جب باہر گلی میں نکلا اسے یوں محسوس ہوا جیسے آسمان اس پر جھکا ہوا ہے۔ اس میں جا بجا مٹی کے تیل کی کپٹیاں جل رہی تھیں۔ اللہ میاں خدا جانے کہاں تھا، اور زینب بھی معلوم نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی، کہیں سے کچھ مانگنے گئی ہوگی۔ عطا اللہ ہنسنے لگا، لیکن فوراً اسے خیال آیا کہ اسے اللہ میاں بننا تھا۔ سامنے موری کے پاس بہت سے پتھر پڑے تھے، ان پر وہ اگر کریم کو دے مارے تو، مگر اس میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ کریم اس کی گود میں تھا،
اس نے کوشش کی کہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے اور سر سے اوپر لے جا کر پتھروں پر پٹک دے، مگر اس کی طاقت جواب دے گئی۔ اس نے کچھ سوچا اور اپنی بیوی کو آواز دی، جینا، جینا۔ زینب معلوم نہیں کہاں ہے، کہیں وہ اس ڈاکٹر کے ساتھ تو نہیں چلی گئی جو ہر وقت اس سے اتنی ہمدردی کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ وہ ضرور اس کے فریب میں آ گئی ہوگی، میرے لیے اس نے کہیں خود کو بیچ تو نہیں دیا۔ یہ سوچتے ہی اس کا خون کھول اٹھا۔ کریم کو پاس بہتی ہوئی بدرو میں پیٹ کر وہ ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اتنا تیز دوڑا کہ چند منٹ میں ہسپتال پہنچ گیا۔ رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی، چاروں طرف سناٹا تھا۔ جب وہ اپنے وارڈ کے برآمدے میں پہنچا تو دو آوازیں سنائی دیں۔ ایک اس کی بیوی کی تھی، وہ کہہ رہی تھی، تم دغا باز ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس سے جو کچھ تمہیں ملا ہے تم نے اپنی جیب میں ڈال لیا ہے۔ کسی مرد کی آواز سنائی دی، تم غلط کہتی ہو، تم اس کو پسند نہیں آئے اس لیے وہ چلا گیا۔ اس کی بیوی دیدہ وار چلائی، بکواس کرتے ہو، ٹھیک ہے کہ میں دو بچوں کی ماں ہوں، میرا وہ پہلا سا رنگ روپ نہیں رہا، لیکن وہ مجھے قبول کر لیتا اگر تم بھانجی نہ مارتے۔ تم بہت ظالم ہو، بہت کٹھور ہو۔ اس کی آواز گلے میں رندنے لگی، میں کبھی تمہارے ساتھ نہ چلتی، میں کبھی ذلت میں نہ گرتی اگر میرا خاوند بیمار اور میرے بچے کئی دنوں کے بھوکے نہ ہوتے۔ تم نے کیوں یہ ظلم کیا؟ اس مرد نے جواب دیا، وہ کوئی بھی نہیں تھا، میں خود تھا۔ جب تم میرے ساتھ چل پڑیں تو میں نے خود کو پہچانا اور تم سے کہا کہ وہ چلا گیا ہے، وہ جس کے لیے میں تمہیں لایا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا خاوند مر جائے گا، تمہارے بچے مر جائیں گے، تم بھی مر جاؤ گی، لیکن کیا؟ اس کی بیوی نے تیکھی آواز میں پوچھا، میں مرتے دم تک زندہ رہوں گا۔ تم نے مجھے اس زندگی سے بچا لیا ہے جو موت سے کہیں زیادہ خوفناک ہوتی۔ چلو آؤ، عطا اللہ ہمیں بلا رہا ہے، عطا اللہ یہاں کھڑا ہے، عطا اللہ نے بھینچی ہوئی آواز میں کہا۔ دو سائے پلٹے، اس سے کچھ فاصلے پر وہ ڈاکٹر کھڑا تھا جو زینب سے بڑی ہمدردی کا اظہار کیا کرتا تھا۔ اس کے منہ سے صرف اس قدر نکل سکا تھا، ہاں، میں تمہاری سب باتیں سن چکا ہوں۔ یہ کہہ کر عطا اللہ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جینا، میں نے رحیم اور کریم دونوں کو مار ڈالا ہے، اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ زینب چیخی، مار ڈالا تم نے دونوں بچوں کو؟ عطا اللہ نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا، ہاں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میرا خیال ہے تمہیں بھی کوئی تکلیف نہیں۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں؟ ڈاکٹر کانپنے لگا۔ عطا اللہ آگے بڑھا اور اس سے مخاطب ہوا، ایسا انجیکشن دے دو کہ فوراً مر جائے۔ ڈاکٹر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا بیگ کھولا اور سرنج میں زہر بھر کے زینب کے ٹیکہ لگا دیا۔ ٹیکہ لگتے ہی وہ فرش پر گری اور مر گئی۔ اس کی زبان پر آخری الفاظ، میرے بچے تھے مگر اچھی طرح ادا نہ ہو سکے۔ عطا اللہ نے اطمینان کا سانس لیا، چلو یہ بھی ہو گیا، اب میں باقی رہ گیا ہوں، لیکن میرے پاس زہر ختم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کے لہجے میں لکنت تھی۔ عطا اللہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا، لیکن فوراً سنبھل کر اس نے ڈاکٹر سے کہا، کوئی بات نہیں، میں اندر اپنے بستر پر لیٹتا ہوں، تم بھاگ کر زہر لے کر آؤ۔ بستر پر لیٹ کر سرخ کھردرے کمبل میں اس نے بڑی مشکل سے کرود بدلی اور اپنی مندی ہوئی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیں۔ کہرے کی چادر میں کئی چیزیں لپٹی ہوئی تھیں جن کے صحیح خدوخال نظر نہیں آتے تھے۔ ایک لمبا، بہت ہی لمبا نہ ختم ہونے والا دالان تھا، یا شاید کمرہ جس میں دھندلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، ایسی روشنی جو جگہ جگہ میلی ہو رہی تھی۔ دور، بہت دور ایک فرشتہ کھڑا تھا، جب وہ آگے بڑھنے لگا تو چھوٹا ہوتا گیا۔ عطا اللہ کی چارپائی کے پاس پہنچ کر وہ ڈاکٹر بن گیا، وہی ڈاکٹر جو اس کی بیوی سے ہر وقت ہمدردی کا اظہار کیا کرتا تھا اور اسے بڑے پیار سے دلاسا دیتا تھا۔ عطا اللہ نے اسے پہچانا تو اٹھنے کی کوشش کی، آئیے ڈال اکٹر صاحب، مگر وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ عطا اللہ لیٹ گیا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں، کوہرا دور ہو چکا تھا، معلوم نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ بھی صاف تھا۔ ایک دم وارد میں شور بلند ہوا، سب سے اونچی آواز جو چیخ سے مشابہ تھی، زینب کی تھی، اس کی بیوی کی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، معلوم نہیں کیا کہہ رہی تھی۔ عطا اللہ نے اٹھنے کی کوشش کی، زینب کو آواز دینے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ دھند پھر چھانے لگی اور وارد لمبا، بہت لمبا ہوتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد زینب آئی، اس کی حالت دیوانوں کی سی ہو رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے عطا اللہ کو جھنجھوڑنا شروع کیا، میں نے اسے مار ڈالا ہے، میں نے اس حرام زادے کو مار ڈالا ہے۔ کس کو؟ اسی کو مجھ سے اتنی ہمدردی جتایا کرتا تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تمہیں بچا لے گا، وہ جھوٹا تھا،
دقا باز تھا، اس کا دل توئے کی کالک سے بھی زیادہ کالا تھا۔ اس نے مجھے، اس کے آگے زینب کچھ نہ کہہ سکی۔ عطا اللہ کے دماغ میں بے شمار خیالات آئے اور آپس میں گڑمڑ ہو گئے۔ تمہیں تو اس نے مار ڈالا تھا، زینب چیخی۔ نہیں، میں نے اسے مار ڈالا ہے۔ عطا اللہ چند لمحے خلا میں دیکھتا رہا، پھر اس نے زینب کو ہاتھ سے ایک طرف ہٹایا۔ تم ادھر ہو جاؤ، وہ آ رہا ہے۔ کون؟ وہی ڈاکٹر، وہی فرشتہ۔ فرشتہ آہستہ آہستہ اس کی چارپائی کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں زہر بھری سرنج تھی۔ عطا اللہ مسکرایا۔ لے آئے؟ فرشتے نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، لے آیا۔ عطا اللہ نے اپنا لرزاں بازو اس کی طرف بڑھایا۔ تو لگا دو۔ فرشتے نے سوئی اس کے بازو میں گھوم دی۔ عطا اللہ مر گیا۔ زینب اسے جھنجھوڑنے لگی۔ اٹھو، اٹھو کریم، رحیم کے ابا، اٹھو، یہ ہسپتال بہت بری جگہ ہے، چلو گھر چلیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس آئی اور زینب کو اس کے خاوند کی لاش پر سے ہٹا کر اپنے ساتھ لے گئی۔